बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान के अंदर सियासत की गहमा गहमी इस अरूज के ऊपर पहुंच चुकी है कि अब तकरीबन सबको लग रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो होते हुए नज़र भी आ रहे हैं, और एक यकीन के साथ भी अब लोग कहना शुरू हो गए हैं कि इंतखाबात जो हैं वो वक़ूअ पज़ीर होने जा रहे हैं 8 फरवरी को। और इन हालात में जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टियां हैं एक दूसरे के सामने खुलकर आ चुकी हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी पुरुमीद है कि वो कह रही है कि उसको सादा अक्सरियत मिलने जा रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं कहना चाहिए, इस कॉन्फिडेंस में का इजहार कर रही है कि वो कह रही है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल के, या जीतने वाले जो आज़ाद लोग हैं उनके साथ मिल के हुकूमत बनाएंगे। और उनकी जो बम्बार्डमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और स्पेशली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि जी चौथी दफ़ा बन के भी ये अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे अपनी तारीख की वजह से। और इसी तरह तहरीक इंसाफ जो है उसकी उसकी वोटर की हमदर्दियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेन करने की कोशिश कर रही है इन सब इश्यूज़ के ऊपर। और एक आखिरी इशू है कि कस्टम इंटेलिजेंस ने एक बड़ी कार्रवाई की है पाकिस्तान के अंदर, और उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन आखिर में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया है जनाब रिजवानुर रहमान रज़ी साहब, और जनाब जावेद फ़ारूकी साहब ने, और जनाब सलीम शेख साहब ने। रज़ी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस कॉन्फिडेंस का शिकार है कि वो कह रही है सादा अक्सरियत मिल गई, हालांकि जितने भी मुबसरीन हैं उनका ये ख्याल है, ये वैसे सवाल आप सबके लिए है कि बारी बारी हम ज़ाहिर है कि गुफ्तगू करेंगे इसके ऊपर, कि मुबसरीन का ख्याल है कि ये इलेक्शन जो हैं वो तारीख़ के ज़रा मुनफरद इलेक्शन होंगे और इनके नताइज भी ज़रा मुख्तलिफ ही होंगे, शायद सादा अक्सरियत कोई पार्टी ना ले सके। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये उसका दावा है, लोगों को वैसी तसल्ली करा रही है, या वाकई इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी अपने वोटर के लिए एक अपील मौजूद है, एक अट्रैक्शन मौजूद है, और वो उनका उनके वोटर का आपस का मामला है कि उसकी वजूहात क्या है, लेकिन बहरहाल मौजूद है। हर इलेक्शन के अंदर जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया, वैसे बाय द वे पिछले 21 साल के अंदर एक ही इलेक्शन लड़ा ना नवाज शरीफ साहब ने, तो जब तक उनको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया है तो उन्होंने अपने उस वोटर को निकाला है। और अब वो किसी ज़माने के अंदर सियासत चलती थी भुट्टो और एंटी भुट्टो के उसके ऊपर, आजकल है नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ वोट के ऊपर। मतलब कि अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, हो सकता हो भी, कि जो कहे कि जनाब पिछले साल या उससे पिछले इलेक्शन में तो मैंने नवाज शरीफ साहब को वोट दिया था, इस दफ़ा मैंने नहीं देना। मियां नवाज शरीफ का वोटर अपने पार्टी के साथ खड़ा है, वो जितना भी है। लेकिन इस वक्त जो है वो जो हम नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ वोट की बात करते हैं, उसके अंदर अगर हम देखें तो एंटी नवाज शरीफ वोट के दावेदार बहुत सारे हैं, और उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शुमार होती है, पीटीआई भी शुमार होती है, उसके अंदर जमात इस्लामी भी आ जाती है, वो भी एंटी नवाज वोटर का ना या वोट का नुमाइंदगी करती है। ये अच्छा, उसके फिर ज़ाहिर डिवीजन होगी उन वोटों के अंदर। इवन बहुत सारी ऐसी जमातें भी आ जाती हैं कि मतलब कि जिनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन हैं, उनके भी वोट हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, भले 5,000 हैं, भले 3,000 हैं, भले 8,000, तो वो स्पॉइलर वैसे ज़्यादा वही साबित होते हैं। हाँ, अक्सर सीटों के ऊपर वो स्पॉइलर साबित होते हैं। अच्छा, और वो किसी एक सेगमेंट का वोट तोड़ते हैं। लेकिन एंटी नवाज वोट के दावेदार और हिस्सेदार आपको इस इलेक्शन के अंदर ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जो वोट अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट रहेगा वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगा। शायद इसी वजह से लोग कहते हैं कि इन इलेक्शन के नताइज पिछले इलेक्शन से ज़रा मुख्तलिफ होंगे। फ़ारूकी साहब, आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट है वो क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बजाते खुद इसी तरह ही चल रही थी जिस तरह कॉन्फिडेंस उसका शैटर हो चुका हो, और ये अचानक से ये वाली बात सामने आई है, तो आपको लगता है कि जो रईस साहब कह रहे हैं कि जो वोटर है वो अभी तक वो खड़ा है, उनका वोट बैंक उसी तरह खड़ा है, 16 माह की कारकर्दगी का कोई इम्पैक्ट उस तरह नहीं उनके ऊपर पड़ा?
یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. اس میں ایک فیکٹر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی جو تھی نا وہ مسلم لیگ نون کو ہٹ کر سکتی تھی اگر میاں نواز شریف لندن میں ہی رہتے. جب میاں نواز شریف نے واپسی کا فیصلہ کیا تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف کا ملک میں موجود ہونا اور نہ ہونا یہ بڑا فرق ڈالتا ہے. اور یہ الیکشن اگر لڑنا تھا مسلم لیگ نون نے تو اس کے لیے 16 ماہ کی حکومت کے بعد بڑا ضروری ہو گیا تھا کہ نواز شریف یہاں پر آ کر الیکشن کمپین چلاتے. تو ان کے آنے کے بعد اب پچھلے 2 دن سے وہ باہر بھی نکلے ہیں, سڑکوں پر بھی ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ رضی صاحب کی جو بات ہے وہ اس سے میں کروں گا کہ نون لیگ کا جو دیرینہ ووٹر ہے, دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک پاپولیرٹی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے کسی لیڈر کی پالیسیز کی وجہ سے. یہ 2-3 مختلف فیکٹرز ہیں مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے ساتھ. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس کو بھی نظر انداز نہ کریں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ لوگوں کی یہاں پر پنجاب کے اندر جذباتی وابستگی بھی ہے. ایک طبقہ ہے جو باقاعدہ طور پر بالکل اسی طرح سے جیسے پیپلز پارٹی کے اندر بھٹو کے جیلے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر اس کے بانی جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہیں, اسی طرح میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے ان کے ساتھ جو وہ میاں نواز شریف کی فوٹو کو دیکھ کر اس وارفتگی طاری ہو جاتی ہے, ان کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں. ہاں, اور ہم نے ان دنوں میں انہیں دیکھا ہے کہ جب نواز شریف باہر نکلے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں ایکٹیو ہوئے ہیں, اور وہ اس بات پر بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے ان میں کہ نون لیگ کے علاوہ کہیں اور کو ووٹ دیا جائے. یہ ووٹ ٹوٹتا کس طرح ہے پھر, ووٹ بینک خراب کس طرح ہوتا ہے؟ دیکھیں ووٹ کارکردگی بھی نہیں ہوتی, مطلب وہ ایک سوئنگ ووٹ جو ہے جو ایک تو ہو گیا بالکل آپ کا بڑا جانثار وفادار ووٹر جو ہے وہ ہو گیا, اور ایک طبقہ وہ ہے جو ٹائم ٹو ٹائم دیکھ کے حالات دیکھ کر جو فیصلہ کرتا ہے کہ اب کس کو آگے لانا چاہیے کس کو آنا چاہیے. وہ ووٹر جو ہے وہ سوئچ کرتا ہے ادھر ادھر, کبھی وہ ادھر چلا گیا اے کی طرف چلا گیا, کبھی بی کی طرف چلا گیا, اور فیصلہ کن ووٹ وہی ہوتا ہے. فیصلہ کن ووٹ وہی ہوتا ہے. ہاں یہ پھر ہے کہ آپ نے اس ووٹر کو کس پارٹی نے کس فریق نے زیادہ متاثر کر لیا ہے, پھر حالات پھر اس کی فیور میں چلے جاتے ہیں. سر آپ کے خیال میں پاکستان مسلم لیگ نون کو توقع سے زیادہ رسپانس مل رہا ہے؟ جو انہوں نے پہلے تو وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہے تھے ساڑی گل ہوئی ہے یا ساڑی گل ہو گئی ہے, اب وہ ووٹر کے اوپر ڈپینڈ کریں. یہ جو رسپانس یہ جو ریلیاں ہم نے دیکھی ہیں یہ اس وجہ سے آپ کو کانفیڈنس جو ہے نظر آ رہا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں, اور سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو پنجاب ہے نا اس میں 2 قسم کے ووٹ ہیں, ایک نون لیگ کا ووٹ ہے اور ایک اینٹی نون لیگ. اینٹی نون لیگ کا جو ووٹ تھا وہ پہلے کیپچر کر لیا تھا پی ٹی آئی نے, اب بطور پی ٹی آئی وہ جماعت کے طور پہ الیکشن نہیں ہو رہا, تو لہذا اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ہی جانا ہے, کیونکہ اب وہ اسکیٹرڈ ووٹ جو تھا, اب لوگ حلقے میں جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ کس کو ووٹ دیں. اب وہ پیپلز پارٹی کو آنا چاہیے تھا, لیکن پیپلز پارٹی بھی اب لاہور میں صرف ایک حلقے کی حد تک محدود ہو گئی ہے, اور پنجاب میں اگر آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب میں تو وہاں کچھ سیٹوں میں جو ہے وہ تھوڑی سی ایکٹیو ہوگی. تو اب یہ ہوگا کہ جو پنجاب میں جو اکثریت ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آزاد امیدواروں کے زیادہ آنے کے امکانات موجود ہیں. اور اب جیسے ووٹر ہوا دیکھ کے, جیسے ابھی فروقی صاحب بتا رہے تھے کہ ہوا دیکھ کے اس نے اپنا رخ بدلنا ہوتا ہے, اور اس وقت جو ہوا بظاہر نظر آ رہی ہے وہ مسلم لیگ نون کی نظر آ رہی ہے. اور ان کے آپ جلسے بھی دیکھیں, ابھی وہ 2 دن پہلے جو ہے لاہور میں جب نکلے تھے تو کتنا بڑا مونی روڈ والی سائڈ پہ, تو ان کے ساتھ ان کا استقبال جو کیا گیا, ہر گھر سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں اور کافی زیادہ لوگ تھے, تو اس سے بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اکثریت جو ہے سادہ اکثریت لے لیں گے. لیکن یہ فیکٹر ابھی موجود ہے کہ اگر آزاد امیدوار زیادہ جیت گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آزاد امیدواروں پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے. یہ بہت بڑی وہ آپ تو بڑا عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ بیٹر کریں گے آزاد کرے گا, بالکل. تو وہ آئی پی پی میں جان پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ رضی صاحب میں پہلے آپ سے یہ بات کر لوں کہ نون لیگ منشور دے بغیر ہی جناب چھال مارتی. منشور وہ کہتے ہیں, ویسے تو کہہ رہے ہیں کہ 27 کو آئے گا, لیکن منشور پہلے ہوتا ہے, الیکشن کمپین بعد میں شروع ہوتی ہے. یہ اوور کانفیڈنس میرا خیال ہے یا منشور میٹر ہی نہیں کرتا پاکستان کی پالیٹکس میں. یہ دوسری بات جو ہے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم یہ ویسے اچھی ریسرچ اسٹڈی بنے گی, کسی ایم فل کے بچے کو اس پہ تھیسس دیا جائے, سانو آپ ہی کر لینی چاہیے. نہیں مطلب ایک اکیڈیمک ٹچ اس کے اندر آئے نا کہ کس پارٹی نے
पिछले 71 के बाद जो मंशूर दिया था जी उस मंशूर के ऊपर कितने परसेंट अमल किया उस पार्टी ने ना, तो एक बड़ी दिलचस्प स्टडी बनेगी। एक मिनट, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ हैं। प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो जरा उनसे पहले बात कर ले, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी राना राना साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि नून लीग जो आपकी जमात है वो मंशूर के बगैर इंतखाबी मुहिम में उतर चुकी है या चला रही है, तो ये जस्टिफाइड है या मतलब मंशूर की ज़रूरत ही नहीं होती पॉलिटिकल पार्टियों को? देखें, मैं खुद मंशूर कमेटी का मेंबर था, जो 36 हमारी कमेटीज बनी मुख्तलिफ शोबों के ऊपर, उसमें 4 में मैं भी शामिल था। हमने 30 नवंबर को अपनी सिफारिशात पार्टी को जमा करवा दी थी। उसके बाद भी पार्टी ने सोचा कि जो मुशावरत का जो स्कोप है उसको एक्सपैंड कर दिया जाए। और देखें, पाकिस्तान का इस वक्त जो करंट इश्यूज, 2 बड़े इश्यूज हैं, वो आपका फाइनेंशियल क्रंच है, जो आपका फिस्कल और मैक्रो इकोनॉमिक के ऊपर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं। हमारा वर्किंग मुकम्मल है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, रिलीफ हो आवाम को, लेकिन वो सारी चीजें ये तभी मुमकिन होती हैं जब आप फिस्कल स्पेस निकाल सकें। तो ये इन नुकात के ऊपर जलसों में भी बात हो रही है कि हमने मईशत को दलदल से बाहर निकालना है। उसका मुकम्मल लाएमल 27 जनवरी को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। सिर्फ मसला ये बना कि एक तो हमने जो हर प्रोसेस को हमने बड़ा सीरियसली लिया। उसमें जो इंटरव्यू का प्रोसेस था, 2500 हमारे कैंडिडेट्स थे, एक एक को इंटरव्यू किया गया। फिर उसके बाद जो हमने सिफारिशात पेश की थी, लीडरशिप ने एक एक कमेटी की प्रेजेंटेशन ली और उसके अंदर भी फिर चेंजिंग्स जहां दरकार थी उन्होंने वहां भेज दी। तो हम लेट जरूर हुए हैं, मैं एग्री करता हूँ। मंशूर की अर्लियर डेट लॉन्चिंग की 15 जनवरी थी, जो अब 27 कर दी गई, लेकिन क्योंकि ये एक इतना कॉम्प्रीहेंसिव हमने इसके ऊपर काम किया। बाकी जहां तक देखें PMLN की बात है, हमारी परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है अवाम के सामने, जो 2013 से 18 का है। फिर हमने जो ये 16 माह की हुकूमत थी उसमें भी हमने सियासी फैसलों को तरजीह नहीं दी, हमने मुल्क की मईशत को बचा के डिफॉल्ट से निकाला। सही। तो ओवरऑल हमें पता है हमारा लायबल क्या है, चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स का हो, चाहे रेवेन्यू रिसोर्स मोबिलाइजेशन का हो, एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करने का हो। हमें पूरा अदराक है कि मुल्क किस मुश्किल माशी सूरत हाल के अंदर है, जो डॉलर्स की रिक्वायरमेंट है आने वाले 1 साल में, 6 महीने में, 2 सालों में। तो ये इन सारी चीजों को हम इंशाल्लाह 27 को लॉन्च करेंगे। और ये ऐसा मंशूर, अगर आप कंपैरिजन भी कर लें जितनी डिटेल में हम गए हैं, जो हमने अब मैं आईटी की कमेटी में था, मैं आईटी की कमेटी में हमने ना सिर्फ एक एक एसोसिएशन जो पाकिस्तान में थी, जो बैरून मुल्क भी आईटी एसोसिएशन बनी हुई है, उनसे भी हमने मुशावरत की, हमने इंटरनेशनल स्टेक होल्डर से भी मुशावरत की। तो बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी बनाई। नहीं वो आपने बनाई उसको होगी कैसे आगे राना लेके साहब। चलना है। इसी तरह मसला ये है कि आपने एक मोर लिया है जो जंगल में नाच रहा है और अन्यवा नाच रहा है, वो लोगों का उसको पता नहीं होता। ये है एग्जैक्टली कि इंतखाबात लड़ने का तरीक़ाकार जो है महज़ब दुनिया में तो ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपना मंशूर सामने रखती है, लोग उसके ऊपर गौर खौज करते हैं, उस पर बहस मुबासे होते हैं। मैं एक बात यहाँ पे ऐड कर दूं। रजी साहब बोल रहे हैं जी। मैं राणा साहब, मैं अर्ज करूं, मेरे इल्म में है, मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से टच करता रहा हूँ कि अगर 8 फरवरी को हम इलेक्शन जीतते हैं तो 9 फरवरी को हमने IMF के हवाले से क्या करना, सलाबजदगान के जो रुके हुए पैसे हैं उनके हवाले से क्या करना। पूरी स्ट्रेटजीज हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं। नवाज शरीफ साहब ने इनमें से बाद अजलास की सदारत भी की है। ये कितना का सीक्रेट था कि इसे आप अपने वोटर के साथ या जो तबसरा निगार सहाफ़ी थे उनके साथ शेयर कर लेते। मेरा मतलब है कि आप ये शेयर करते कि जनाब हम इस तरह की चीज कर रहे हैं, या ये कुछ सीक्रेट चीज थी? नहीं हम जरा समझना चाह रहे हैं कि वजह क्या है, राज में रखने की वजह। देखिए, मैं समझता हूं कि हमने जब 30 नवंबर को हमने अपनी सिफारिशात जब जमा करा दी, तो 2 दिसंबर से जो है वो इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो गया। वो प्रोसेस पूरा जो है वो दिसंबर उसमें निकल गया। फिर जनवरी के अंदर लीडरशिप ने जो है वो इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस लेना शुरू की, जो मंशूर के ऊपर, और फिर उसमें से कुछ चेंजेस वगैरह जो हैं वो आ गई। तो हम लेट हैं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि ये बेहतर होता कि पहले लॉन्च हो जाता, लेकिन बहरहाल अब जमात इसको 27 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है। और कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है, अवाम के सामने एक एक नुकात जो हमारी एक एक शोबे से रिलेटेड है हम रख देंगे।
ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں یہ پہلے آتا بہتر ہوتا، لیکن جو انٹرویو کا پروسیس اور باقی معاملات کی وجہ سے یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا۔ اچھا رانا صاحب، آخری ایک بات بتا دیجیے گا کہ ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ سادہ اکثریت حاصل کرنے کا جو کانفیڈنس ہے یا جو اس کا دعویٰ ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی زبانی پتہ چلتا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، تو مطلب یہ چینج کس بنیاد کے اوپر آیا ہے؟ اور مطلب ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں اس کی بیسک وجوہات یہ جو ہمارا کانفیڈنس ہے، ایک تو 2018 میں بھی ہم نے پنجاب کو کلین سویپ کرنا تھا، آر ٹی ایس بٹھایا گیا اور ہمیں سپریس کیا گیا۔ اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این یہ 2024 ہے جی، میں نے کہا یہ 2024 ہے۔ بالکل 2024 ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو میاں صاحب کے آنے سے پھر ہمارا جو ورکنگ ایک ایک حلقے کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل سٹڈی کی، تو اس سٹڈی کی بنیاد پہ اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں اور جو ہمیں رسپانس آیا جب ایپلیکنٹس آئے، ایک ایک حلقے سے 5-5 6 ایپلیکنٹس آئے، اور اس کے بعد جو میرے خیال سے ہماری پرفارمنس ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو یہ نیریٹو اچھا، یہ پرفارمنس کس کی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، میں ذرا کھل کے پوچھ لیتا ہوں کہ یہ کانفیڈنس آپ کا اس وقت ہمیں فیل ہوا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا سمبل کوئی نہیں ہے، وہ میدان میں ان کے ایک کے بجائے 4-4 5-5 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی پارٹی ہے نہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ سادہ اکثریت آپ لے لیں گے؟ دیکھیں ہمارا اگر مقابلہ تھا پنجاب میں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، اور ہماری ایک خواہش نہیں تھی کہ ان کا بلہ جائے یا نہ جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماری جب انہوں نے ایک ایسا جعلی الیکشن کرایا جس کی کوئی وہ ایویڈنس نہ دے سکے۔ بلہ چھننے کے بعد اب ہمارا کمپٹیشن بالکل ان آزاد امیدواروں سے ہے جو پی ٹی آئی کے لیے کے بیکڈ ہیں، لیکن اگر بلہ ہوتا بھی تو ہم تب بھی تیار تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق سچ کی سیاست کی ہے، اور دوسری طرف جھوٹ کے بنیاد پہ سیاست ہوئی ہے، سائفر سے لے کے امپورٹڈ حکومت سے لے کے جس طریقے سے یہ لوگ 9 مئی میں ایکسپوز ہوئے ہیں عوام کے سامنے، جو انہوں نے پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کی اور جو وہ ایکسپوز ہوئے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو نقصان ہوا ہے اور ہمیں اس کا بینیفٹ ہوا ہے۔ تو چلیں، وہ بہت اپنی شکریہ، سیاست بہت شکریہ رانا صاحب۔ ایک بریک لیتے ہیں جی چھوٹی سی، اور اس کے بعد آ کے بات کریں گے کہ تحریک انصاف کی عدم موجودگی میں ان کے ووٹروں کو کون سی پارٹی اور کیسے کس انداز سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی، بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون بغیر منشور کے انتخابی عمل میں یا انتخابی مہم شروع کر چکی ہے۔ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ انتخابی منشور جو ہے وہ ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یا یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے، یا پھر یہ کہ نواز شریف صاحب آگے ہیں میدان میں، اب وہ جلسے کر رہے ہیں اور وہ موٹر وے ہم نے بنایا، ہم نے یہ کیا، مطلب وہ جو پرانی آج سے موٹر وے میرا 90s میں بنا تھا یا اس کے بعد بھی جو پھر بنے ہیں، وہ انہی کو اپنی کارکردگی کی بنیاد پر چیلنج تو آگے ہیں کہ آگے کس طرح سے نمٹنا ہے، کہ آپ کی بجلی کے بڑے مسئلے ہیں، آپ کی اکانومی جو ہے وہ بالکل بیٹھ چکی ہے بلکہ لیٹ چکی ہے، اس کو کھڑا کس طرح کرنا ہے، انکم پاکستان کی جو وہ جی ڈی پی کس طرح اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، قرضے کس طرح ادا کرنے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی ہے کہ نہیں کرنی، فارن پالیسی ہے، فارن پالیسی کون سی ہوگی ہماری، کشمیر کے ساتھ والا ایشو جو ہے وہ ہمارا اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، سی پیک کا کیا کرنا ہے، بڑے مسئلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ہم نے موٹر وے بنایا تھا۔ آج میں میاں صاحب کی کل میں بات سنا تھا، آج مجھے بڑا شوق تھا کہ میں ننکانہ جاؤں اور موٹر وے کے ذریعے جاؤں، گل ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنا پیغام دے دیا کہ میں تو یہی کرنا جی۔ دیکھیے بات سنیے، جن سے ہم نے یہ جمہوریت چوری کی ہے یا کاپی کی ہے یا لے کے آئے ہیں ہم یہاں پہ، اڈلٹ فرنچائز والی جمہوریت، ہمیں یہ انگریز دے کے نہیں گیا تھا ویسے بائی دا وے، یہ اڈلٹ فرنچائز والی جمہوریت جو ہے یہ تو ہم نے آگے 71 کے الیکشن کے بعد شروع کی ہے نا، تو ہم نے کہا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ منشور جو ہے وہ انتخابی مہم کا ایک لازمی حصہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ منشور آگے بتاتے ہیں کہ جناب ہم اگر آپ ہمیں اقتدار میں لاتے ہیں تو ہم یہ کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر جب یہ جمہوریت آئی ہے تو وہاں پہ ایک
لیڈر اور فالوور کے درمیان ایک رومانس میں بدل گئی، اور وہ لیڈر جو ہے نا بس وہ دیوتا سے تھوڑا سا نیچے رکھا جاتا ہے، ادروائز جس طرح اصل میں تو وہ اثر بادشاہت کا ہے نا، ہاں کہ یہاں پہ جس میرا طرح خیال ہے کہ بادشاہتیں رہیں۔ بادشاہت کے اندر تو صرف دنیاوی چیزیں شامل ہوتی ہے نا، اچھا، اس کے اندر تو وہ اسلامی ٹچ بھی دے دیا جاتا ہے، اس لیڈر کو وہ اسلامی ٹچ میں بھی لے آیا جاتا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ اب دیکھیے ایک وہ لارجر دین لائف کا اس کا امیج بناتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک جسے کہنا چاہیے کہ اسپرچول ٹچ بھی ڈال دیتے ہیں، اور جب یہ اسپرچول ٹچ ڈل جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کے خلاف اگر کوئی دوسرا شخص بات کرتا ملے، مسالہ جمہوریت یہ نہیں سر اٹا چل جاتی ہے کہ میرے لیڈر کے خلاف تم نے بات کی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں نا مسالہ کون کون سا ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منشور، وعدے، وعید سب کچھ میننگ لیس ہو جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ میں تو میرا ڈھولن بھائی، میں تو میرا قائد، ٹھیک ہے نا، میں گھر میں اس کی تصویر بھی لگاتا ہوں، وہ والا کلٹ جو ہے نا، اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کے اندر یہ پیدا ہے، مطلب پھر اس کا مطلب ہے کہ قصور سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے، ورکر کا ہے۔ ورکر کا۔ اب دیکھیے سب سے پہلے منشور جو ہے ہر الیکشن کے اندر جماعت اسلامی نے دیا، اس دفعہ بھی انہوں نے پچھلے مئی والے الیکشن سے پہلے منشور دے دیا تھا، بس منشور ہی دیندے وہ منشور دیندے نے، اگوں ووٹ نہیں کرتے بھائی لوگ ان کا منشور نہیں اچھا، مانتے۔ میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے، میں اس کو تو ان کی اپنی کارگزاری یہ کہتا ہوں، آپ کا اپنا خیال ہوگا، پاکستان تحریک انصاف وہ محروم ہو گئی انتخابی نشان سے، نتیجہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ 4 5 جو ہے وہ ان کے ایک حلقے میں امیدوار ہیں، اور ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عمر ایوب صاحب، وہ خط لکھا ہے انہوں نے کل اپنے تمام لوگوں کو کہ جو جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ بیٹھ جائیں، جن کو ٹکٹ ملا ہے ان کے حق میں۔ تو اب کون بیٹھتا ہے اس طرح کی صورتحال میں؟ تو فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موقع غنیمت سمجھ رہے ہیں، اور ان کی اگر آپ گفتگو چیک کریں، بلے کا نشان لیا گیا، بڑی زیادتی ہوئی، ہم جب واپس آئیں گے تو ایک بھی سیاسی قیدی نہیں ہوگا، حالانکہ ان میں سے سیاسی قیدی کوئی بھی نہیں ہے، یہ 9 مئی کے مجرم ہیں، 9 مئی والے واقعات جنہوں نے کیے ہیں۔ ہاں، اگر اس کو بھی بلاول بھٹو صاحب جب وقت تھا تو کہتے تھے کہ 9 مئی والوں سے بات نہیں ہوگی، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی قیدی ہیں وہ۔ تو یہ موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہے آپ کے خیال میں، اور کیا اس میں کامیابی ملے گی؟ ووٹر جو 4 میں تقسیم ہوگا کہ اس کو دینا ہے پی ٹی آئی کا، اس کو دینا ہے، یا اس کی چوائس ہوگی کہ چلیں تیر کو ڈال دیں؟ بلاول وہ کرتے ہیں ڈائریکٹ یا نہیں کرتے، یہ تو بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن مسائل کا شکار ہے، اس میں آپ نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نے لیٹر لکھا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو کہ باقی بیجو بھائی، ٹھیک ہے، ہم جسے کہیں گے وہ بس کھڑا ہو، جس کا سرکولر، اس کو ووٹ دینا۔ عمر ایوب صاحب کس کیپیسٹی پہ یہ لیٹر لکھ رہے ہیں؟ سیکرٹری جنرل کے طور پر۔ کب ہوئے سیکرٹری جنرل؟ وہ تو الیکشن ہی نہیں مانا گیا۔ ہاں، تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس وقت تو سیکرٹری جنرل جو ہیں وہ بنتے ہیں ان کے اسد عمر صاحب جی، اور اسد عمر صاحب سے کہیں کہ وہ لیٹر لکھ دیں، وہ لکھیں گے لیٹر بطور سیکرٹری جنرل؟ یہ پی ٹی آئی کا ایک کرائسس ہے جس میں ابھی ان کے ہاں یہ طے ہونا ہے کہ کینڈیڈیٹس جو پی ٹی آئی جو لیٹر جاری کیا ہے ان کینڈیڈیٹس نے کس کے ڈسپلن میں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ابھی وہ اپنے اس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں۔ جہاں تک بلاول بھٹو کی بات ہے تو دیکھیں پنجاب کے اندر جو ابھی پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ووٹ تو 2 ہی طرح کا ہے، ایک نواز شریف، پرو نواز شریف اور اینٹی نواز شریف۔ اچھا، 2013 اور 18 2 الیکشن اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ پرو اور اینٹی والا جو تھی نا، یہ جو کمپوزیشن تھی، یہ اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان تھی، یہ اب پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اینڈ اینٹی پیپلز پارٹی ہوتا تھا، وہ پھر نواز شریف نے اینٹی پیپلز پارٹی والا سپیس لے لیا نا، نواز شریف نے اینٹی پیپلز پارٹی والا سپیس لے لیا۔ پھر آپ یہ کہیں کہ نواز شریف زیادہ پاپولر لیڈر تھے پنجاب کے، تو پھر بارہ اس کو جو بھی نام دے لیں، لیکن 13 اور 18 کے الیکشن میں یہاں پر پی ٹی آئی نے جو اینٹی نواز سپیس تھا وہ گھیر لیا۔ اب پیپلز پارٹی کا تو یہ سوچ ہے کہ یہ سارا جو پی ٹی آئی کے اندر جتنا سٹف ہے یہ ہمارا ہی ووٹر ہے، ہمارا ووٹر ادھر گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو وہ اس کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اگر 13 اور 18 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کے حلقوں میں 7 6 ہزار 8 ہزار ووٹ ملا ہے نا، تو وہ ووٹر نہیں تھا،
وہ انفیکٹ پیپلز پارٹی کا ورکر تھا جس نے کہا کہ وہ کھڑا رہا اپنی اس نے پارٹی کہا کے کہ ساتھ۔ میں تو ووٹ ڈالا ہوں. اٹ مینز کہ ہر حلقے میں ان کی 6-7 ہزار ایک ورکر کی بیس تو موجود ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. اب وہ انفیکٹ اس کے اوپر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ووٹر جو ورکر متحرک ہوا ہے ان کا آپ کے خیال میں؟ ووٹر دیکھیں ماسوائے بلاول کے حلقے سے۔ ورکر جو ہے وہ 1 to 7 کے 1 علاوہ to 7 نظر کی حد نہیں تک تو متحرک ہے. لیکن اگر یہ بلاول اس سے پہلے، میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے اگر اس کو پلان کر لیتے تو ممکن ہے یہ فیصلہ انہیں زیادہ بہتر رزلٹ دے دیتا. صحیح. لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں شاید پی ٹی آئی کے ان حالات کا نہیں پتا تھا. ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ٹھیک ہے پتا کہ تھا یہ اپنے پاؤں پہ ایسے کلاڑی مار لیں گے اور انہیں موقع ملے گا. لیکن اگر وہ پہلے کر دیں تو بہتر نتائج ہوتے. آج بھی اتنا ہی ہے کہ وہ 127 کے اندر ایک گیما گیمی ہے وہاں پر، نو ڈاؤٹ پارٹی ورکرز کی حد تک گیما گیمی ہے. اس کو ایک آگے لے جاتے ہیں. آصف بھٹو کے اندر بے نظیر کو سمبلائز کرتا ہے پیپلز پارٹی کا ورکر. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. آصفہ لاہور سر آئی جی ہے. میں دیکھیں ہم صحافی ہیں. جب پہلی دفعہ آصفہ جو تھی وہ آئی تھی جلسے میں، میں جذباتی ہو گیا تھا. حالانکہ ہم تھوڑی سی اور طرح کی مخلوق ہے. لیکن دیکھیے آصفہ جو ہیں وہ لاہور آئی ہے. اگر لاہور کے اندر تمام حلقوں سے پیپلز پارٹی سیریسلی الیکشن کنڈکٹ کر رہی ہے تو کیا آصفہ کو تمام حلقوں کے اندر ایک ایک جا کے جلسہ نہیں کرنا چاہیے اور تھا؟ کچھ نہیں، اور ایک کارنر کارنر میٹنگ میٹنگ کر دیتی. ٹھیک ہے نا. جالوں نے نہیں نکلنے دیا ان کو 127 سے. نہیں وہ اچھا دیکھیں نہیں، ساری ایکٹیویٹی ہے ہی 127 میں، اور وہ جہاں بھی گئی ہیں 127 سے باہر نہیں گئی. یار دیکھیں آصفہ اگر لاہور میں ہے، بالکل میں اسپیشلی آصفہ کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جناب کہ ریلی کٹے ایک سرے سے شروع ہوئے دوسرے سرے تک جائے، ختم ہو گئی. بھٹو کی بیٹی آئی ہے. ہاں مطلب یہ دیکھیں نا یہ. اچھا سر آپ چونکہ پیپلز پارٹی کور بھی کرتے ہیں، پیپلز پارٹی میں اتنا ڈیپتھ نہیں ہے سوچتے ہیں، اس طرح سے نہیں سوچتے. نہیں ڈیپتھ تو ہے وہاں پر سوچنے کی، لیکن آگے پوٹینشیل بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کتنا ہے نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی کی حد تک بات کریں تو وہاں پر بلاول آپ کو ہمارے سامنے سارے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ کتنے کینڈیڈیٹس پنجاب میں ہیں، لاہور میں کتنے. ابھی ہم نے لاہور کا آپریشن کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نوجوان جو ہے وہ بڑے بھرپور وہ کمپین چلا رہا ہے. اور اگر کوئی اپنے الیکشن کے اوپر محنت کرتا ہوا بندہ نظر آ رہا ہے وہ بلاول بھٹو ہے. بالکل ایسی ہی ہے، لیکن وہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہیں نا، مسئلہ یہ ہے. اچھا سر جی یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ نے کہہ دیا ہے کہ ہماری پالیسی نہیں ہے کہ بلاول کو ہم نے جواب دینا، اس کے پیچھے سائنس کیا ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو سائنس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ پہلے حکومت میں اکٹھے رہ چکے ہیں، اور اب ان کو شاید یہ بھی لگ رہا ہے کہ آئندہ جب حکومت بنانے جا رہے ہیں تو پھر ہم اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور پھر دوسرا بات یہ ہے کہ وہ تلخیاں نہیں بڑھانا چاہ رہی مسلم لیگ نون. جس طرح کے ماضی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو کلچر آیا تھا نا تلخیوں والا، اس تلخی والے یہ تو کلچر کی طرف اخلاقی جو ہے بات وہ ہے، یہ تو اخلاقی بات کر رہے ہیں آپ. سیاسی بات کیا ہے؟ کیا وہ سر قادت تو نہیں بڑھانا کہتے اگر مخالفت کریں گے، ایک چودھری دوسرے چودھری کی مخالفت کرے گا. اس وقت دیکھیں کہ نون لیگ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں میدان میں، تو اگر بلاول بھی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور بلاول کو اگر جواب دیں گے تو وہ ان کو شیخ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ جو آپ کی یہ بات ہے نا، وہ آپ نے کہا ہے کہ وہ مزید جو ہے بلاول کا قد نہیں بڑھانا چاہ رہے، یہ بھی بات ہے. لیکن کل میں عرفان صدیقی صاحب کو سن رہا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو میٹنگ ہے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کسی کو جو ہے نا بلا وجہ ہدف تنقید اس طرح نہیں بنانا. اور بات بھی یہی ہے کہ دیکھیں ابھی تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس طرح ہدف تنقید کہیں نہیں بنایا. جو کل مریم اورنگزیب صاحبہ ہے انہوں نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے بلاول بھٹو صاحب کو کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا اتنی تہذیب میں بات کریں جتنے ہیں. اور پیپلز پارٹی نے پورا ریئیکشن دیا ہے اس کے اوپر، آگے پیپلز پارٹی نے ریئیکشن اور ان کا دینا بنتا ہے. بالکل سیاست میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے جو نیشنل لیول کے لوگ ہیں وہ اچھا جواب دیتے ہیں. لیکن ابھی تک مسلم لیگ نون میں سے جو ہے نا مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق نے تھوڑی سی بات کیا، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی نہیں. اچھا ویسے مسلم لیگ نون تو اس طرح سے پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال نے بھی کیا ہے. اچھا ہاں جی پرسوں انہوں نے کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ روزانہ کوئی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دی، کسی ایک بندے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آج جو بلاول کہے گا اس کا جواب آپ نے دینا ہے. آج جو بلاول، مجھے یہ لگ رہا ہے 3 لیڈر تو ہم نے دیکھ لیے نا، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ شاید بائی ڈیزائن ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی طرف سے
کہ ایک آدھ بندہ جو ہے وہ بڑا موٹا جواب دے دے سارے نہ مطلب ویسے مجھے لیکن مسلم لیگ نون کی جو ایک خوبصورتی اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو مین قیادت ہے نا وہ ابھی تک انہوں نے کوئی لفظ کسی اچھا نون لیگ حوالے مین سے قیادت استعمال نہیں کیا کیا۔ اچھا وہ کن کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا عمران صاحب اس میں تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ایک تاریخی حوالہ کہ پرانے دور میں نا جب کوئی بادشاہ کسی جگہ پر لشکر کشی کرتے تھے اور وہاں پر فتح مند ہوتے تھے اس علاقے کو فتح کرتے تھے وہاں سے بہت سارا مال غنیمت ملتا تھا ہاتھیوں پہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ لدا ہوتا تھا جب وہ لدا پھندا قافلہ جب واپس اپنے گھر جاتا تھا نا تو وہ راستے میں کسی سے جنگ نہیں کرتا تھا اچھا 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 کسی سے نہیں گلجتا تھا ٹھیک ہے. نہیں یہ بڑی گہری بات آ گئی ہے بڑی گہری بات کر دی فروخی صاحب نے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. یہ بھی ایک سوال ہے اور ایک کسٹم انٹیلیجنس کی خبر بھی ہے ہمارے پاس وہ بھی شیئر کریں گے اور پھر آئی پی پی والے جو ہیں وہ اس میں کچھ جان پڑتی نظر آ رہی ہے. وہ آپ کی جو تھیوری تھی وہ اس پر بات کریں گے. آپ نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کے بعد کی پارٹی ہاں پھر وہ ایک نیا ایک الیکشن ہوگا. الیکشن کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی اس پر بات کریں گے. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جب قافلے واپس جاتے ہیں مال غنیمت لے کے تو راستے میں کسی سے لڑتے نہیں ہیں تو نون لیگ جو ہے وہ اس لیے آپ کے خیال میں وہ کسی سے لڑنا نہیں چاہ رہی ہے. آپ ان کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں اور یہ بھی کہ وہ نون لیگ الیکشن کن کے خلاف لڑ رہی ہے. دیکھیے سمبولیکلی تو ان کی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے ہاں اور ہمارا کہکا بھی اس عمر کا ثبوت ہے کہ وہ بات انٹرسٹنگ تھی. لیکن میں جس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو آپ نے فرمایا کہ مسلم لیگ کس بیانیے کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے میں کنٹینٹ انالیسس کا بندہ ہوں. میں کنٹینٹ انالیسس کرتا ہوں. کس طرح انالیسس میں عرض کر رہا ہوں عرض کر رہا ہوں منشور ہے کوئی نہیں سن تو لیں سامنے دشمن ہے کوئی نہیں مخالف ہے کوئی نہیں اچھا بات وہ کسی کے خلاف نہیں کر رہے ان دیکھے جو ہوتے ہیں نامعلوم چہروں کو وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو یہ ہو جاتا. یہی بات اسی پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے نواز شریف صاحب جب سے تشریف لائے ہیں انہوں نے ٹوٹلی 4 پبلک سپیچز دی. ان 4 پبلک سپیچز کے اندر جو ایک بات کامن ہے وہ یہ ہے کہ مجھے میری کوئی ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. جو بھی حکومت آئے اور جب بھی میں آؤں مجھے 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. مجھے تو ان کے الیکشن کے اندر یہی نظر آتا ہے. اب تک کی جو 4 سپیچز ہیں اس کے اندر انہوں نے ٹھیک ہے تھوڑا بہت موٹر ویز کا ذکر ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن ساتھ میں اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو اب تک یہ کچھ ہو چکا ہونا تھا. اب دیکھیں مانسہرہ کا جلسہ ہو ننکانہ کا جلسہ ہو 21 اکتوبر والی سپیچ ہو اگر مجھے نہ نکالا جاتا تو اب ملک یہاں پہ ہوتا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے دادا پر دادا کے دور میں نا وہ ریکارڈ چلا کرتا تھا سوئی پھنس جاتی تو میرا خیال ہے سوئی تھی پھنسی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جو الیکشن ہے نا اس کو ایک مجموعی طور پر اپنی سیاست کا ایک مرحلے کے طور پر لیتی ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ نہیں ایک مرحلے کے طور پر ایک فیز کے طور پر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک یعنی جو پاور کی جو جنگ ہے جو طاقت کی جو جنگ ہے اس کے اندر انہوں نے ایک فیز جو ہے وہ جیت لیا ہے. ٹھیک ہے وہ الیکشن سے پہلے تھا. ایک فیز جو ہے وہ آئی پی پی کی صورت میں کھڑا ہے جس پہ ہم نے بات کر نہیں میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ووٹ کو عزت دو کی جو بات ہے نا کیونکہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے اور پی ٹی آئی کے سارے آزاد امیدوار کنسیڈر جی ہاں جی ہاں بالکل کے ساتھ مل کے ہم جو ہے وہ حکومت بنائیں گے. رضی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ کو عزت دو نواز شریف صاحب کی جو آپ نے کہا کہ سوئی پھنسی ہوئی ہے سوئی واقعی پھنسی ہوئی ہے. وہ پہلے 2013 کا جو الیکشن ہے نا اس کے ووٹ کو عزت دلانا چاہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے اس کی عزت بحال کی جائے اور ان کے مطابق وہ اس میں ابھی تک تو ایک اس الیکشن کو تو انہوں نے عزت دلا رہی ہے یعنی انہوں نے عزت دو نہیں عزت بحالی کے 2018 کے الیکشن کو انہوں نے وہ سلیٹ سے اپنے طور پر مٹا دیا ہے. ٹھیک ہے نا وہ جو ان کے ساتھ جو تو اب وہ اگلے الیکشن کو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کھیل کا ایک مرحلہ جو ہے وہ جیت چکے ہیں اور یہ جو الیکشن ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ ان کے خیال میں زیادہ آسان اور مرحلہ ہے ان کے لیے. تیسرا مرحلہ الیکشن کے بعد کا ہے اسی لیے اس میں سوری میں تھوڑی سی بات اسی لیے انہوں نے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ منشور نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے
اس میں زیادہ ان کا جو فوکس رہا ہے وہ یہ کہ انڈور بیٹھ کر کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پورے کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس کہاں پر دیے جائیں اور کتنے دیے جائیں. اور پنجاب ہی فوکس ہے ان کا 161 سیٹوں میں سے. چل رہے ہیں آپ کے خیال؟ ہاں وہ بہت کیلکولیٹڈ چل رہے ہیں. صحیح. اور 161 میں سے میرا خیال کوئی 140 کے قریب انہوں نے کینڈیڈیٹ دیے ہیں اور میکسیمم یہیں سے انہوں نے سیٹیں جو ہیں جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ 100+ کا وہ یہیں سے ہے. شیخ صاحب جو تیسرا مرحلہ ہے وہ انتخابات کے بعد کا ہے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں ان پہ کانٹیاں بڑھیں گی. اب ان کو توڑ جوڑ شروع ہوگی اور آپ کو لگتا ہے کہ جوڑ توڑ کا بادشاہ تو زرداری تو زرداری صاحب زرداری صاحب جو ہیں وہ الیکشن کے بعد کے سیاستدان. ہاں تو ابھی جو پہلے بات ہو رہی تھی نا جنہاں دی منشور گل ہوئی ہے انہاں دی گل کی طرح نہیں جائے گی. ابھی جو آپ کی منشور کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کل بھی آپ نے ننکانہ صاحب میں مریم کو سنا ہوگا تو اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے صرف مہنگائی سے ہے. اور یہی مہنگائی جو ہے وہ واقعی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہر پارٹی کے لیے اور خصوصاً جو ہے نون لیگ کے لیے یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے. لیکن جو الیکشن کے بعد کا مرحلہ ہے نا وہ واقعی بڑا اہم ہو گیا ہے اور اس کے مطابق جو اب تک کے جو سروے آ رہے ہیں جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ اس بار جو سب سے زیادہ جو امیدوار جیتیں گے وہ آزاد ہوں گے. سب سے زیادہ اگر نہ بھی ہوں تو میجورٹی میں ضرور ہوں گے کہ اور وہی اپنا کردار ادا کریں گے کہ حکومت کس نے بنانی ہے. اب تو بات تو وہی ہے کہ زرداری صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ سب سے بڑے جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں. کیونکہ جو چند صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو چوائس ملتی ہے یہ انہوں نے کہا ہے چند صاحب یہ بالکل کل انہوں نے چند صاحب نے کہا ہے تو کہ پھر وہ پیپلز پارٹی ان کی چوائس ہوگی. دیکھیے ہو سکتا ہے چند صاحب کو مختار نے کوئی بڑی بات بتا دی ہو لیکن وہ دونوں چونکہ دونوں سائڈ پہ رہ چکے ہیں تو اس لیے ان کو دونوں اطراف کا علم ہو سکتا ہے. نہیں یعنی آپ پھر دیکھیں نا کہ سیاست دان تو پھر اسی کو کہتے ہیں کہ جو زرداری صاحب سیاست وہ ممکنات کا کھیل ہے. ہاں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی قابل قبول ہے اور پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں بہت سی شخصیات دونوں طرف ہیں ابھی بھی ان کے دونوں طرف جو ہے وہ دیکھیں پھر ریلیف کی بات ہے نا کہ اگر پی ٹی آئی کہیں سے ریلیف لینا چاہے گی تو ان کو پھر یہ سمجھ ہوگی کہ ہمیں ہمارا جو ڈائریکٹ مخالف ہے وہ مسلم لیگ نون ہے ہمیں وہاں سے فوری طور پر ریلیف نہیں ملنا اور پیپلز پارٹی ہماری ڈائریکٹ مخالف نہیں ہے تو وہاں سے ہمیں چانسز ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری اپنی ہر تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیاسی جو ہے وہ قیدی نہیں ہوگا. گو کہ یہ بات غلط ہے کہ ہر کوئی سیاسی قیدی نہیں ہے. جو مقدمات ہے جو جرم ہے وہ جرم تو موجود ہے نا کہ یہ بڑا سنگین جرم ہے ریاست پر حملہ ہوا ہے. عمران صاحب لیکن دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول کی جو انتخابی مہم ہے اس کی پہلی کامیابی تو حاصل ہو گئی ہے جو کہ جیسے کہ سلیم بھائی نے فرمایا ٹائم بڑا مختصر سا رہ گیا. پی ٹی آئی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو اپنا مخالفت سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کو نہیں. یہ پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے یہ کامیابی ہے ان کی. آخری سٹوری کی طرف آتے ہیں کہ کسٹم انٹیلیجنس کے مطابق پائپ لائن ایک تھی میں خبر پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس میں نان ڈیوٹی ڈیزل چوری کیا جا رہا تھا اور ڈیزل کی مبینہ چوری میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. تقریباً 174 فٹ لمبی سرنگ کے ذریعے 65,000 لیٹر جو ہے وہ نان ڈیوٹی چوری شدہ تیل وہ پڑا ہوا تھا ڈیزل وہ برآمد کیا ہے. اسی طرح کھانے والا جو تیل ہے وہ 2 کروڑ روپے مالیت سے زیادہ کا تھا وہ بھی برآمد کیا ہے. تو یہ جو کسٹم انٹیلیجنس کے ڈی جی ہیں فیض چدر صاحب یہ انہوں نے سارا یہ والا یہ نہیں کہہ لے کہ کنڈکٹ کیا اور مجھے چونکہ آپ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پاکستان کے کتنا پاکستان کو یہ چونا لگتا ہے پاکستان کے قومی خزانے کو. یہ بہت اس طرح کی بڑا سکینڈل ہے. پاکستان کے اندر 2 مین پائپ لائنز ہیں نا ایک کراچی سے شیر شاہ تک آتی ہے اور دوسری ہمارے شیخو پورہ تک آتی ہے اور ان دونوں پائپ لائنوں کے اندر سے بڑی کثرت سے اس طرح کے مختلف پوائنٹس کے اوپر چوریاں ہوتی ہیں. اچھا ان چوریوں کو جب بھی پکڑنے کی کوشش کی گئی تو ناکام ہوئی کیونکہ ان کے اندر مقامی پولیس کے حکام بھی انوالو ہوتے ہیں اور اسی لیے چدر صاحب کو زحمت کرنی پڑی. کسٹم انٹیلیجنس کا یہ کام نہیں ہے. کسٹم انٹیلیجنس کا کام تو یہ ہے کہ جو سمگلنگ ہو رہی ہے اس کو روکے اور وہ جو ٹیکس فری چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس لیے ان کو زحمت کرنا پڑی ہے کہ وہ باقی ادارے جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے. لیکن اس سے زیادہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اس سے فورن انویسٹمنٹ کو بڑی ڈسکریجمنٹ ملتی ہے نا. پارکوں سے پائپ نکلا شیخو پورہ تک آیا اور راستے میں 8 جگہ کے اوپر لیکیج ہے چوری ہے تو اس کے بعد اس کا تو پروفٹ ختم ہو گیا نا سر. وہ ادارہ تو اپنے پرنسپل کو کہے گا کہ پائے نا ایتھے نہ انویسٹ کرنا ہوں ایتھے 2 نمبریاں نے
کیونکہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ قانون کو امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہی. بالکل یہ مظفر گڑھ کے علاقے میں بھی اس طرح کی بہت ساری ہیں بیماریاں ہیں. جی یہ ٹوبا ٹیک سنگھ گوجرا سمندری وغیرہ کے علاقوں سے بھی جو پائپ لائن گزرتی ہے وہاں پہ بھی ہے. تو وہاں پہ بھی یہ بہت ساری بیماریاں ہیں ایک آدھ واقعہ وہاں پہ بھی ہوا اور مقامی پولیس کی کنائمنس کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے چدر صاحب کی یہی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. چلیں جی, اچھے کام کرنے چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, اور نہ صرف سرکاری ملازمین کو بلکہ سرکاری ملازمین کی تو زیادہ ڈیوٹی ہوتی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی. کل نئی خبروں اور نئے دوستوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.